अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माअफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से पारा नंबर 17 जो है उसका आगाज़ हो रहा है और साथ ही सूरत अंबिया का, यानी पारा नंबर 17 की पहली जो सूरत है वो है सूरत अंबिया। ये मक्की सूरत है, इसमें 7 रुकू हैं और 112 आयात हैं। ठीक है, मक्का में नाजिल हुई थी। अब इसकी जो पहली ही आयत है इसमें आप ये देखें कि लोगों को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने कहा है कि इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिम मौरिदून, यानी लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा है जबकि वो अभी तक गफलत में एराज़ किए हुए हैं या मुंह मोड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहली बात तो ये देखें कि हिसाब का वक्त जो करीब आ गया, यानी क़यामत का वक्त करीब आ गया। अब क़यामत का वक्त करीब आ गया, ये मक्की सूरत है और आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई है। तो ये कुरान में बात क्या की जा रही है, ज़रा इसको समझिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बासत है, यानी आपका आखिरी नबीउज़्ज़मा जो है वो मबूस होना, सबसे बड़ी इस बात की अलामत है कि ज़मीन में बनी आदम की आबादी का आखिरी दौर है। यानी क़यामत जो है, क़ुर्ब क़यामत की सबसे बड़ी जो निशानी है ना, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आखिरी नबीउज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस कर दिया गया है। ठीक है, अब इसकी तायीद जो है कि एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी करती है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा करके फ़रमाया, मैं और क़यामत ऐसे ही हैं जैसे ये 2 उंगलियां। ये बुखारी की हदीस है। ठीक है, और इस हदीस के दो मतलब हो सकते हैं। एक ये है कि जितनी लंबाई शहादत की उंगली की है ये सैयदना आदम इस्लाम से लेकर मुझ तक का ज़माना है, और जितनी दरमियानी उंगली शहादत की उंगली से बड़ी है ये मुझसे लेकर क़यामत तक का ज़माना है। ठीक है, इस लिहाज से तकरीबन 5 हिस्से जो अरसा है वो गुज़र चुका है और एक हिस्सा बाकी है। दूसरा मतलब ये भी है कि जिस तरह इन 2 उंगलियों के दरमियान कोई चीज़ नहीं ना है, कोई चीज़ हाइल नहीं हो सकती इन 2 उंगलियों के दरमियान, इसी तरह मेरे बाद और क़यामत तक कोई नबी और मज़ीद नहीं आएगा, और ये बात भी क़ुर्ब क़यामत की अलामत है। अगर इस जुमले का दूसरा मतलब हम समझें कि उनकी मौत का वक्त करीब है और मौत के साथ ही उनका हिसाब और जज़ा व सज़ा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब ये देखें कि अगरचे ये हिसाब और जज़ा व सज़ा का सिलसिला क़यामत की निस्बत बहुत हल्के पैमाने पर होगा, और इस मतलब पर दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। ठीक है ना, ये कुरान की मुतअद्दिद आयात में भी हमने तफसील पढ़ी है कि जैसे ही इंसान फोत होता है और कब्र में जो उसका रिसेप्शन दिया जाता है वो इसी हिसाब से होता है जो उसको क़यामत में मामलात जो हैं दरपेश होने हैं। अच्छे लोगों की जो कब्रें हैं वो रोशन कुशादा होंगी और जन्नत का टुकड़ा होंगी, जबकि बुरे लोगों का जो रिसेप्शन है वो बुरा होगा और वो उनकी जो कब्र है वो जहन्नम का गड़ा साबित होगी। अल्लाह ताला ऐसे लोगों में से हमें ना करे, बल्कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की कब्रों को और हमारी कब्रों को सबको रोशन कुशादा और ठंडा रखे और जन्नतुल फिरदौस का टुकड़ा बनाए। बहरहाल ये पहली आयत का जो है इसमें जो बात की गई है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया। अब ये देखें, जो अगली बात इसी आयत में की गई है ना कि अभी तक गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं, मौरिदून, इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, तमाम लोगों को
جو برے لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے، تمام دنیا کی انسانیت کو برے انجام کی خبر دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ کچھ ایسے دنیا میں مگن ہوئے ہیں، ایسے بدمست ہوئے ہیں کہ ایسی جو بات جو ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرے اور وہ اپنی آخرت کو سنواریں، اس بات کو وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ کفار کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو وہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور ان سے منہ موڑتے تھے۔ صرف حق بات جن کے دل میں اترتی تھی وہی اس تعلیم کو، اس اللہ کی طرف سے دیے گئے پیغام کو اپنے دل میں جذب کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہماری پہلی آیت جو ہے اس کا مفہوم۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ جب بھی ان کے پاس ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، کہ بھی جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی یعنی پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آئی ہے، الاستمعوہ، تو کیا کرتے رہے ہیں کہ یہ سن تو لیتے ہیں، وہم یلعبون، مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں، یعنی غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ نئی نصیحت سے مراد کوئی نئی صورت ہے، یعنی جب بھی کوئی نئی صورت یا کوئی نئی آیت نازل ہوتی تھی تو اسے سن کر بھی انسنی کر دیتے تھے اور دنیا کے کاروبار اور مشاغل میں ایسے منہمک رہتے تھے کہ ان آیات الہی پر غور و فکر ہی نہیں کرتے تھے، انہیں فرصت ہی نہیں ملتی تھی اور نہ اس کی ضرورت یا اہمیت سمجھتے تھے، بس اپنی دنیا کے کاموں میں وہ مگن رہتے تھے۔ اسی چیز کو آپ اگر آج غور کریں تو کتنے مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن قرآن کی آیات سے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کس صورت میں؟ کہ وہ پڑھتے تو ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، تلاوت سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور نہ ہی اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے دنیا کے کاموں میں اس قدر مگن ہیں، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے جو اہل ایمان ہے، جو ایمان لا چکے ہیں، اس یعنی حالت میں ایمان یعنی کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی آخری رسول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اللہ کی طرف سے کلام ہے بندے کی طرف، ان سب چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دنیا میں اس قدر مگن ہے کہ دنیا کی تمام تر سہولیات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کام میں مگن رہتا ہے مگر قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالتا اور نہ ہی اس کی آیات پہ غور و فکر کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ آج یہ سارا سلسلہ جو ہے مسلمانوں میں بھی جاری و ساری ہے کہ ہم یلعبون یعنی لا یعنی باتوں میں مگن رہتے ہیں۔ لا یعنی باتیں کیسی ہیں؟ مثلا بہت زیادہ آپ لوگ اپنا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سپینڈ کرتے ہیں لیکن قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوکنگ میں بہت زیادہ ٹائم خواتین جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہیں اور اپنے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتی کہ وہ قرآن سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں، جبکہ علم جو ہے وہ ہر مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اسی طرح سے جو مرد حضرات ہیں وہ کاروباری زندگی چلانے کے لیے، اپنی معیشت کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہر وقت اتنے مگن رہتے ہیں کہ وہ بھی قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے، نہ ہی اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کس لیے اتارا ہے؟ اس لیے اتارا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اس کی آیات کو سمجھیں اور ہر طرح سے یعنی اپنی زندگی کو جو ہے، اپنے عمل کو جو ہے قرآن کے عین مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اصل مقصد تو قرآن کو نازل کرنے کا یہی ہے، لیکن جہاں دیکھیں بدقسمتی سے کافروں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، تو آج آپ یہ دیکھیں کہ ایمان والوں کا کیا حال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ غور طلب باتیں ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان غور و فکر کرتا ہے وہ اپنی آخرت جو ہے اس کو سنوار لیتا ہے اور جو اعراض کرتا ہے تو پھر وہ لایانی باتوں میں مشغول رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں، آیت نمبر 3 میں، کہ ان کے دل اور باتوں میں منہمک ہے یعنی کہ لاہیتن قلوبہم، یعنی ایسی باتیں جن کا تعلق ایمان، دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ مشغول ہے۔ اور یہ ظالم خفیہ مشورے کرتے ہیں کہ کیا
تمہارے حل ھذا الا بشر مثلکم، کیا یہ تمہارے جیسا بشر ہی نہیں ہے؟ افتأتون السحر وانتم تبصرون، پھر تم دیکھتے بھالتے نہیں کہ اس کے جادو میں کیوں پھنستے چلے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ دیکھیں کہ آج بھی ویسے میں نے کئی ایسے کریکٹر جو ہیں ان سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو یہ بات کر دیتے ہیں کہ قرآن تو جو ہے اس پر عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر لیا، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ان کی جوتی کے قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کر سکیں یا ان جیسی زندگی گزار سکیں، بس ہم تو اس نام پہ ہی زندگی گزارتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم نبی کا نام لینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ طرز عمل کن کا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ قریش مکہ قرآن کی دعوت کے شدید مخالف تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کو بیان کرتے تھے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی جو جس کو ایک محاورتاً کہتے ہیں نا جادو کی سی تاثیر، فوراً اثر کرنا، اس کے بھی وہ خود معترف تھے، اور قرآن کو اسی لحاظ سے وہ کیا کہتے تھے؟ جادو۔ اور اس جادو کو روکنے کے لیے ابتداً انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ سب قریشی سرداروں نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ جہاں تک ہو سکے قرآن کے سننے اور پڑھنے پر پابندی لگا دی جائے۔ سننے پر پابندی تو انہوں نے اپنے آپ پر لگائی تھی، مگر یہ خود قریشی سردار بھی جو ہے نا اس پابندی کو نبھا نہیں سکے تھے اور خود بھی چورے چھپے قرآن سن لیتے تھے، کیونکہ ان کے دل اور ان کے کان قرآن کی لذت سے محظوظ ہونا چاہتے تھے، اتنا اثر تھا کلام میں۔ اس طرح ایک واقعہ ہے، دیکھیے کہ ایک دفعہ 3 سردار تھے، رات کے وقت کعبے کے گرد کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سن رہے تھے۔ بعد میں یہ راز فاش ہو گیا تو ان میں سے ایک سردار نے ابو جہل سے پوچھا کہ جو قرآن تم نے سنا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے بات کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف موڑ دیا اور کہا کہ ہم اور بنی عبد مناف سب باتوں میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، اب ہم ان کے نبی کو تسلیم کر کے ان کی اس برتری کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ابو جہل کی اس جواب سے 2 باتوں کا صاف طور پہ پتہ چلتا ہے۔ ایک یہ کہ سب قریشی سردار جو تھے وہ قرآن کی تاثیر سے متاثر تھے، اور دوسرے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے میں صرف یہ بات آڑے آ رہی تھی کہ آپ بشر تھے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ان کی جو قبائلی آپس میں تھیں، جو بھی رنجشیں تھیں اور جو ایک سرداری کا زوم ہوتا ہے نا، وہ ساری چیزیں، یہ ساری وجوہات تھیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے پر پابندی ان لوگوں نے مسلمانوں پر لگا رکھی تھی، کیونکہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ قرآن سن کر ان کی عورتیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ پابندی مسلمانوں پر ہجرت نبوی تک قائم رہی۔ اس کے علاوہ ایک تدبیر انہوں نے یہ بھی اختیار کی تھی کہ جب کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا تھا وہاں خوب شور و غل مچاتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں پڑے ہی نہ۔ یہ تھے وہ طریقے جو انہوں نے نا اس یعنی نعوذ باللہ جس کو وہ جادو قرآن کو کہتے تھے اس کے شر سے بچنے کے لیے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ آج کیا حال ہو رہا ہے۔ آج بھی جہاں کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا قرآن کا درس دیا جا رہا ہوتا ہے، میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ایک لایانی بات کی جا رہی ہے، جیسے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر وہی شرکیاں نعتیں پڑھنا شروع کر دیں تو فوراً منہمک ہو کے اور بڑے لہک لہک کے وہ نعتیں پڑھی بھی جاتی ہیں اور سنی بھی جاتی ہیں، حالانکہ وہ شرکی الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا پیغام جب دیا جا رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون بول رہا ہے، بولتے رہے اور اس کے بعد یہ خود ہی چپ کر جائے گا۔ نہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں اور نہ ان کے دل میں اترتا ہے۔ تو یہ طرز عمل کن کا تھا؟ یہ کفار کا تھا۔ آج بھی دیکھیں کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شور و غل کرتے ہیں اور کوئی اہتمام ادب کا نہیں کرتے۔ ویسے کہنے کو قرآن کو جو لپیٹ کے غلاف میں خوبصورت انداز سے اوپر رکھیں گے کہ اس کا ادب بہت زیادہ ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، قرآن سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، تب سارے ادب جو ہیں وہ بلائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہی حالت جو کافروں کی تھی وہی حالت جو ہے وہ اس وقت پھر مسلمانوں کی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے دیکھ لیں
کہ آج بھی جو مسلمان ہیں وہ پستی کا شکار ہو رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے وعدے کب آئیں گے، اور ہم تو پستے چلے جا رہے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو اتنے اعمال کرتے ہیں، پھر بھی ہم اتنا کھانا کھلاتے ہیں، ہم اتنا صدقہ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے حالات نہیں سنورتے۔ تو آپ اپنے طرز عمل کو تو ذرا جائزہ لیجئے کیسا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ رسول نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اور زمین میں جو بات بھی ہو رہی ہے میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ لوگ نا ایسی تدابیر جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ جو یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، ایسی تدابیر کو اختیار کرنے کے بارے میں ان کے درمیان جو خفیہ مجلسیں منعقد ہوتی تھیں، سازشیں تیار ہوتی تھیں، وہ ویسے تو بالکل ہی سامنے آ جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کے جواب میں صرف اتنا کہا کرتے تھے کہ کوئی بات خواہ کتنی ہی رازداری سے کی جائے، میرا پروردگار ان ساری باتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اگر آپ اس کا مطلب سمجھیں گہرائی میں جا کر تو وہ یہ تھا کہ تمہاری ان ساری سرگرمیوں کے باوجود اللہ اپنے دین کی دعوت کے کام کو آگے بڑھاتا رہے گا، اور تمہاری کوئی تجویز کسی طرح سے بھی کارگر نہیں ہونے پائے گی۔ آپ دیکھیں، آپ بھی جب آپ چند لوگ ایسے بھی اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں جو قرآن کو غور و فکر سے سمجھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اور وہ قرآن سے جڑ جاتے ہیں، اور چنے ہوئے لوگ ہی جڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں چاہ ہوتی ہے ہدایت کا، ان کے دلوں میں ایک یعنی پانے کی ایک جستجو ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں دین سمجھنے کے راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے اور ان کو دیتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور ہم لوگ اس کو بھی اگنور کرے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے جو جاہل ہیں۔ پیاری سسٹرز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ احسن طریقے سے قرآن کو غور و فکر کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی جہالت کی باتیں جو آج کل ایسی قرآنی مجلسوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، تمام مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ بھی اللہ کے کلام کو غور و فکر سے سنیں اور اپنی زندگی میں ڈھالیں، اور زندگی کے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اتنے مسلط نہ کریں ہم پہ دنیا کے کام کہ ہم اپنے دین کو ہی نہ سمجھ سکیں اور قرآن سے نہ جڑ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت اور کرم کے دروازے کھولے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔